बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गुज़श्ता कुछ अरसे की, बल्कि शायद इस बरस की सबसे बड़ी खबर चंद घंटे दूर है, और वो खबर ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदे के हवाले से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए हैं एक बार फिर तेहरान, और जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इस्टाब्लिशमेंट की खबरें रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि चीज़ें तय हो गई हैं, चंद घंटों में मुआहिदे का इम्कान है। और अब की बार इस्टाब्लिशमेंट की खबर रिपोर्ट करने वाले जो सहाफ़ी हैं, वो सिर्फ वो नहीं बता रहे, अब की बार अल अरेबिया भी बता रहा है। देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये एक्सप्रेस न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है, जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी में तैयार किया गया एक मुमकिना मुआहिदा, उसका हतमी मुसव्वदा मुकम्मल हो गया, जिसका ऐलान आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के है। इस बात का इंकशाफ सऊदी अरब के सरकारी नशरियाती नेटवर्क अल अरबिया ने बाखबर और मुस्तनद ज़राए के हवाले से अपनी खुसूसी रिपोर्ट में किया है। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर सोर्सेज ने अल अरबिया ये बताया कि ये मुसव्वदा अभी दोनों ममालिक की बाज़ाब्ता मंजूरी का मुंतज़िर है, ईरान का और अमेरिका का। यह भी दावा किया जा रहा है कि हतमी मुसव्वदे की मंजूरी भी बहुत जल्द मुतवक्के है, यानी इस पर जो चीज़ें हैं वो बड़ी हद तक फाइनलाइज हो गई हैं। चंद घंटों के बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि मुआहिदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी अमल में आ जाएगी, जिसका इतलाक ज़मीन पर, फ़िज़ा में और बहरी तमाम महाज़ों पर किया जाएगा। इस मुआहिदे के तहत अमेरिका और ईरान एक दूसरे की फ़ौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना ना बनाने के पाबंद होंगे। नंबर 1, मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी महाज़ाराई को भी रोकने पर इत्तेफाक किया गया है। बैकडोर पे चीज़ें चल रही थी और दोनों जानिब से तुंदो तेज बयानात आ रहे थे। ट्रंप इब्तिदा करता था, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, तहजीब मिटा देंगे, न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं, ये सब ट्रंप करता था, लेकिन बैकडोर पे मुज़ाकरात चल रहे थे। मुजव्वज़ा जो मुआहिदा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके 9 पॉइंट्स हैं। इनमें आबनाए हुर्मस, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज़रानी की आज़ादी की ज़मानत भी शामिल है। अमल दरामद की निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए एक जॉइंट मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़ दी गई है। इस जो प्रोपोज्ड एग्रीमेंट है, इसके मुताबिक ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ उमूर पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका बतदरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। रिपोर्ट में ये बात नुमाया है कि मुजव्वज़ा मुसव्वदे में अमरीका के अहम मुतालबात वाज़े तौर पर शामिल नहीं, अमरीका के अहम मुतालबात वाज़े तौर पर शामिल नहीं, जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा, 60% अफजूदा यूरेनियम, 60% इनरिच्ड यूरेनियम, उसके ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करना, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना और ख़ित्ते में मुसल्लह इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत रोकना। यानी जिनको वो प्रॉक्सी कहते हैं ना, कि ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्ला भी है, ईरान की प्रॉक्सी हौसी बागी भी हैं। तो ये जो है, ये बात की जा रही है कि अमेरिका के वाज़े मुतालबात अभी शामिल नहीं हैं। ताहाल अमेरिका और ईरान ने इस मुसव्वदे का बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ताहम खलीजी ममालिक काफ़ी पुरुम्मीद हैं और इसी बुनियाद पर सदर ट्रंप ने भी ईरान पर नए हमलों को रोकने का हुक्म दिया था। जो ताज़ा हमलों की धमकी थी, उसके बाद ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ साथ यूएई ने भी और कतर ने भी कहा था कि हमले ना किए जाएं। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर गरगाश ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा जाने का इम्कान 50% है। आबनाए हुर्मस की बहाली बुनियादी शिक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी मुआहिदे में उम्मीद अफजा पेशरफ्त हुई है। आपको तमाम जानिब से अच्छी बात यह है कि बड़ी हौसला अफजा चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनकरेजिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान पहुंच चुके हैं। अमेरिका के साथ जंगबंदी के माहिदे पर आला क़यादत से ईरान की मुलाकात की जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि हमें इससे पहले ही पता चल रहा था कि ट्रंप फिर वही काम कर रहा था, ईरानी तहजीब को ख़त्म कर दूंगा
اور جوہری تصادم جو ہے اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں آیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی تہذیب ختم کرنے کی دھمکیوں نے نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ یورپ میں، ایشیا میں ممکنہ جوہری تصادم کے خدشات بڑھا دیے، اور امریکی اور ایرانی کشیدگی کے عروج کے دوران جو مغرب کے سفارتی حلقے میں یہ خوف موجود تھا کہ اگر تنازع مکمل جنگ میں بدلتا ہے تو اس کے اثرات عالمی سطح پر پھیل سکتے ہیں، توانائی کا بحران اور شدید ہو سکتا ہے، فوجی اتحادوں کی مداخلت ہو سکتی ہے، جوہری تصادم کے امکانات کی بات کی جا رہی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ اس دوران تہران سے کیا آوازیں آ رہی تھیں؟ تہران نے تمام محاذوں پر جنگ بندی کے لیے نئے مطالبات واشنگٹن کے سامنے رکھ دیے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے یہ بتا دیا۔ ایک پاکستان پیغام رسانی کر رہا تھا، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں ایک اور چیز ہوئی تھی کہ اب امریکن آفیشلز اور ایرانین آفیشلز یہ فون پر ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور بات کر رہے تھے۔ ایرانی حکام یہ بتاتے ہیں کہ ایران خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے، بیرون ملک منجمد اثاثوں کی بحالی اور سمندری راستوں پر ایرانی جہازوں کے تحفظ کو مذاکرات کا بنیادی حصہ بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے حالیہ پیغامات سے دونوں ملکوں کے درمیان بعض معاملات پر فاصلے کم ہوئے۔ امریکہ نے آگے بڑھ کر اس میں بات کی ہے، اعتماد کی فضا بڑی حد تک بحال ہوئی ہے، مگر اسے مکمل بحالی نہیں کہا جا سکتا۔ مارکو روبیو نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس سے ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں اور پاکستان پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 7 روز بعد باضابطہ مذاکرات ہوں گے، ان کے لیے دونوں ملکوں کے آفیشلز پاکستان آئیں گے عید کے فوری بعد، اور پاکستان میں مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ بھی طے پا جائے گا وہ پھر امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ تو اسلام آباد ٹاکس، اسلام آباد ڈائلاگ، اسلام آباد ڈیکلریشن، اسلام آباد ایگریمنٹ، ان میں سے کسی بھی چیز کی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ ابھی بھی کچھ پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا جو اٹکتے ہیں، ان میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے، کیونکہ امریکہ کا، کچھ ممالک کا یہ مسلسل اصرار رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی ملک کی جہاں زمینی سرحد ختم ہوئی، پانی شروع ہوا، وہاں سے 22 کلومیٹر اس ملک کی جو سمندری حدود ہیں وہ اس ملک کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسے کہتے ہیں انٹرنیشنل واٹر۔ سمندر پھیلا ہوا ہے، مطلب سمندر زمین خشکی سے زیادہ ہے، لیکن اس جگہ یہ جو یو اے ای اور عمان ایسے نوک نکال کر آگے آتے ہیں اور ایران میں جگہ بنتی ہے اور بالکل آبنائے ہرمز، تو وہ جو پانی ہے وہ بالکل ایران کے اندر سے داخل ہوتا ہوا نکلتا ہے، یو اے ای کے ارد گرد سے نکلتا ہے۔ تو وہ ٹوٹل ہے 30 کلومیٹرز، 22 کلومیٹرز اگر آپ بات کریں تو ایران کا 22 کلومیٹرز، عمان کا، اور اس کے بعد جو ہو وہ انٹرنیشنل واٹر، لیکن یہاں تو ٹوٹل 30 ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل واٹر۔ دنیا بھر کے ممالک، ایران کہتا ہے نہیں، یہاں پر ہم ٹول ٹیکس لگائیں گے، اور یہ 30 سے کم اس لیے ہے کہ درمیان میں جزیرے ہیں، درمیان میں چٹانیں ہیں، تو پانی بعض جگہوں پر بالکل شیلو ہو جاتا ہے، وہاں کشتیاں پھنس بھی جاتی ہیں، جہاز پھنس بھی جاتے ہیں۔ ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہاں ہم ٹول ٹیکس لگانے نہیں دیں گے۔ دیکھیے، اچھی بات ہے، دعا کیجئے کہ اس میں سے کچھ بہترین نکلے۔ ایک بہت دیکھنے کی چیز ہے، محسن نقوی صاحب اس سے پہلے 2 بار ایران گئے، فیلڈ مارشل صاحب اس سے پہلے بھی ایران گئے تھے، اب کی بار بھی گئے۔ تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کریڈٹ اس میں دنیا بھر کو زیادہ نظر آ رہا ہے، فیلڈ مارشل کا کریڈٹ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کہاں ہے، شہباز شریف کی حکومت کہاں ہے؟ وہ تو سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی کہ وزیر خارجہ کہاں ہیں، وزارت خارجہ کہاں ہیں، محسن نقوی صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کہلاتے ہیں ان کو سارا کریڈٹ دے دیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کو سائڈ پہ یہ کیا گیا۔ تو یہ بڑی پریشانی کی نون لیگ کے لیے، کئی جگہوں پر تو پشیمانی کی بات ہے، لیکن بہرحال اچھی بات یہ کہ پاکستان کے حوالے سے یہ خبر اچھی خبر کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا ایک خبر اور اچھی ہے، بشرا بی بی صاحبہ، ان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دی گئی ہے، ان کی بیٹیوں نے ملاقات کی ان سے،
اور بعض حوالوں سے یہ بھی خبر آ رہی ہے، ابھی اس میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، یہ اچانک ملاقات کروا دی جاتی ہے کہ ان کی بھابھی بھی ان سے ملی ہیں۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن یہ ملاقات کروا دی گئی ہے۔ اگر حکام کو کروانی ہو نا تو وہ منگل کو جو ملاقات کا دن ہے ملاقات نہیں کروائیں گے، جمعرات کو جو ملاقات کا دن ہے ملاقات نہیں کروائیں گے، اور جب مزاج یار میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، اور پھر جب چاہیں گے تو جمعے کے روز جو ملاقات نہ کروانے کا دن اس دن بھی ملاقات کروا دیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں کے حکام کے کام ہیں، اور بات یہ ہے کہ جب طاقت ہو، تمام اختیارات ہوں، تو پھر عدالت وغیرہ حکم دیتی رہیں، جب کرنا ہوگا، جب مناسب ہوگا تب کر لیا جائے گا، یہ والا معاملہ ہے۔ بشرا بی بی کے کیس میں آپ کو یہ اچھی چیز نظر آتی ہے، اور اچھا اس میں خبر نکالنے کی کوشش، کیونکہ بہت زیادہ ایشو بنا کہ نہیں جی کوئی ٹویٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، تو ابھی تک اس میں اتنا پتا چلا ہے کہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے بیٹی اور بھابھی ملے ہیں بشرا بی بی سے، جو کہیں اور سے پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی بیٹیاں ملی ہیں۔ تو بری خبر اس میں کیا ہے، عمران خان صاحب کے بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل خالد یوسف چودھری صاحب ایک بار پھر اڈیالہ گئے کہ جناب دستخط کروا دیں، اور حکام نے وہی کیا، وہی معاملہ جو مزاج یار میں آئے، تو انہوں نے کہا نہیں کرواتے دستخط، یعنی وہ نا لائن جی پیپر دیں، بیٹھ جائیں، بتاتے ہیں آپ کو، انتظار کیجیے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے رہے، حکام کہتے رہے انتظار کیجیے، 5 گھنٹے گزر گئے، ان کو کاغذات پر دستخط کروائے بغیر واپس چلیے جائیے کروا دیا گیا، تو دستخط نہیں کروائے گئے، کوریئر سے بھیجیں، ذاتی طور پر جائیں، بندہ بھیجیں، نہیں کروانا جیل حکام کو تو نہیں کروانا، یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ ادھر عدالت کہہ رہی ہے کہ لاؤ دستخط کروا کے لاؤ، اور عدالت کہہ رہی ہے عدالت سے رجوع کریں، ہم کیا کریں؟ اور یہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ آخری چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے اس ویڈیو میں، ہفتہ وار مہنگائی کے نمبرز، مہنگائی کی ہفتہ وار شرح ہو گئی ہے 14.5%۔ وہ آپ کو مریم بی بی کا یاد ہے وہ ویڈیو میں بتانا، پہلے گراف ایسے تھا، پھر گراف ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، ابھی پکچر باقی گراف ایسے آئے گا، گراف اب جو نا وہ ایسے جا رہا ہے، تو 14.5% ہو گئی ہے۔ اس ہفتے آٹے کے، کوکنگ آئل کے، پیاز کے، ٹماٹر کے 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 14.47% ہو گئی ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 0.33% کی کمی کا دعویٰ کیا گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 11 اشیاء سستی ہوئیں، 14 کی قیمتیں مستحکم رہیں، 26 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں ٹماٹر یہ 7% پلس مہنگا، پھر اس کے بعد پیاز، آٹے کی قیمت، آلو کی قیمت یہ مہنگی ہوئی ہیں، جبکہ لہسن، دالیں، انڈے، کیلے یہ سستے ہوئے ہیں۔ کوکنگ آئل، چائے، دہی اور دیگر اشیاء یہ مہنگی ہوئی ہیں۔ چکن کے گوشت کے بارے میں یہاں دعویٰ یہ ہے کہ یہ 8.5% سستا ہوا ہے۔ میں نے مارکیٹ جو چیک کی ہے، خود اپنے گھر کے لیے شاپنگ کرتے ہیں تو یہ مہنگا ہوا ہے۔ تو تمام اعداد و شمار یہاں پر ہمیں درست نظر نہیں آتے، لیکن حکومت جو ہے اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مہنگائی ہونا تو حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پریشانی کی بات ہوتی ہے ایک عام آدمی کے لیے جس کی اس حکومت نے اس وقت زندگی حرام کر دی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔